आदाब है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी सीरीज की एपिसोड 20 है, जिसमें हम दीन इस्लाम पर तहकीक कर रहे हैं। और वो पहली किताब जिसका हम मुतालिया कर रहे हैं, वो है इस दीन की सबसे मुकद्दस किताब, यानी कुरान पाक। अभी तक हम सूरह निसा की 28 आयत का मुतालिया कर चुके हैं। आज की वीडियो में आगे की आयत का मुतालिया करेंगे। दोस्तों, आयत नंबर 28 के बाद आयत नंबर 29 में यहाँ पर कहा जा रहा है कि दूसरों के माल न हक ना खाओ। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अपनी जाने कत्ल मत करो, यानी यहाँ पर इस आयत में किसी के साथ धोखा करना और अपने आप को कत्ल करने को हराम करार दे दिया गया है। दोस्तों, यहाँ ये इजाजत दी गई है कि कोई सौदा बाहमी रजामंदी से हो तो वो जायज़ है। यानी कि जो आम तिजारत होती है, जैसा कि आपने कोई चीज़ मुझसे खरीदी और उसके बदले आपने मुझे जो करेंसी यानी जो कि उस वक्त की राजल वक्त करेंसी है वो अदा कर दी, तो ये एक वो सौदा है जो बाहमी रजामंदी से होगा। इसके अलावा अगर आप किसी का हक खाते हैं तो वो हराम है, जिसपे खुदा ने सख्त गुस्से का इजहार किया है। आयत नंबर 31 में कहा जा रहा है कि अगर तुम कबीरा गुनाह यानी कि बड़े बड़े गुनाहों से बचे रहो तो तुम्हारे छोटे गुनाह भी बख्श दिए जाते हैं। आयत नंबर 32 में कहा गया है कि मर्दों के लिए उनकी कमाई में से हिस्सा है और औरतों के लिए उनकी कमाई से हिस्सा है। दोस्तों, यहाँ पर कमाई से मुराद अमाल, यानी कि आखिरत में जब तमाम लोगों का फैसला होगा कि उनको दोजख मिलेगी या जन्नत, तो उनका फैसला जिन्स की बुनियाद पर नहीं होगा बल्कि अमाल की बुनियाद पर होगा। जो अच्छे अमाल मर्दों ने किए होंगे उनको उसका सिला मिलेगा, और जो अच्छे अमाल औरतों ने किए होंगे उनको उसका सिला मिलेगा। यानी कि हर किसी ने जो कमाई की होगी उसको उसका सिला मिलेगा, बगैर किसी मर्द और औरत की तफरीक के। दोस्तों, अब आते हैं आयत नंबर 34। ये जो आयत एक आयत है, ये बहुत ही मुतनाज़ा आयत समझी जाती है, जिस पे सबसे ज़्यादा एतराज़ भी किया जाता है, ख़ासकर औरतों की तरफ से। और ये वो आयत है जो औरतों के गले का कांटा बनी हुई है, जिसे वो निगल नहीं पा रही, जबकि ये ऐसी आयत नहीं है, बल्कि ये आयत औरतों के हक में ही है, अगर इस आयत को ठीक तरह से समझा जाए। दोस्तों, बुनियादी तौर पर इस आयत में इस्लाम का ख़ानदानी और माशरती निज़ाम बयान किया जा रहा है, और मुसलमानों को उनके ख़ानदानी और माशरती निज़ाम के मुतल्लिक़ हिदायत दी जा रही हैं। तो आइए ज़रा हम इस आयत का अच्छी तरह से मुतालिया करें और गौर करें कि आखिर इस्लाम ने क्या ख़ानदानी और माशरती निज़ाम पेश किया है। दोस्तों, इस आयत का अगर मुतालिया करने से पहले इसको आपको कुछ बातें बता दूँ जो अहम है। दोस्तों, इस्लाम का ख़ानदानी और माशरती निज़ाम में एक प्रॉपर फैमिली सिस्टम है, जिसमें बहन भाई, माँ बाप और मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं, और एक ख़ानदान को एक मर्द यानी एक बाप लीड करता है। दोस्तों, अब ये कोई अजीब चीज़ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आज भी दुनिया की मुख्तलिफ तहज़ीब और सकाफ़त में पाई जाती है कि वहाँ पर एक फैमिली सिस्टम है, जिसमें ख़ानदान का सरबराह एक मर्द यानी बाप होता है, पूरे ख़ानदान को लीड करता है। आज भी अगर आप देखें तो आपको एशिया के तकरीबन तमाम ममालिक और ख़ासकर सब कॉन्टिनेंट, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह आते हैं, इसके अलावा आपको चाइना, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और अरब के ममालिक में भी आपको यही कल्चर मिलेगा, जिसमें एक प्रॉपर फैमिली सिस्टम होता है। अब दोस्तों, इन तमाम इलाकों की अगर हम आबादी देखें तो ये तकरीबन दुनिया की आधी आबादी से ज़्यादा बनती है, और इन इलाकों में रहने आने वाली तमाम सकाफ़तें और तमाम मज़ाहिब इस निज़ाम पर यकीन रखते हैं और इस निज़ाम से खुश हैं, जिसमें मर्द यानी बाप को खानदान का सरबराह माना जाता है। लेकिन इन सब बातों के अलावा दुनिया में आज एक और सिस्टम भी मौजूद है, जो यूरोप और अमेरिका में बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रहा है। दोस्तों, हमें दुनिया के तमाम सकाफ़तों, तहज़ीबों और मज़ाहिब में जो उनकी रिवाज हैं, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, जब तक वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएँ। दोस्तों, इख्तिलाफ़ माशरे का हुस्न है, और ये इख्तिलाफ़ ही है जिसकी वजह से माशरे में नई-नई इजादात होती हैं और नए-नए आइडियाज़, नए-नए नज़रियात जन्म लेते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी राय पेश करनी चाहिए, और हम किसी दूसरे के मौक़िफ़ से या किसी दूसरे की राय से डिसएग्री यानी कि इख्तिलाफ़ रख सकते हैं। लेकिन आपको किसी दूसरे से इख्तिलाफ़ रखते हुए ये बात याद रखनी है कि आप तमीज़ के दायरे में रहें। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको 2 बड़े फैमिली सिस्टम के बारे में बताया है, लेकिन आज हम एक फैमिली सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और अरब ममालिक में पाया जाता है, और यही सिस्टम इस्लाम ने भी अपनाया है, जो इस आयत नंबर 34 में बयान किया गया है। तो अब आए अब इस आयत का मुतालिया करें। दोस्तों, इस आयत के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में कहा जा रहा है कि मर्द औरतों पर हाकिम है, इस वजह से कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस वजह से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं।
دوستو اب یہاں پر سب سے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ دوستو اب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام میں خاندانی نظام کی بنیاد ایک مرد پر ہے، یعنی کہ ایک خاندان کی کفالت کا جو ذمہ ہے وہ ایک مرد یعنی باپ کے ذمہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں سربراہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو دوستو اس کا جواب اسلام کے مختلف علماء یوں دیتے ہیں کہ اگر اسلام میں دیکھا جائے تو اسلام کے نزدیک شادی یا خاندان ایک ادارہ ہے جس کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسی بھی ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے، اور اسلام کے نزدیک جب شادی ہو جاتی ہے تو خاندان جو ہوتا ہے وہ ایک ادارہ ہوتا ہے، تو ایک ادارے کے کبھی دو سربراہ نہیں ہو سکتے، ورنہ بہت سے اختلافات ہوں گے۔ جس طرح کہ اس کائنات کے ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ابھی اس کائنات میں ایک طوفان آیا ہوا ہوتا، کیونکہ سب اپنی مرضی چلا رہے ہوتے، کیونکہ سبھی خدا ہوتے، اس لیے کبھی بھی ایک ادارے کے ایک ادارے کے بھی ایک سے زیادہ جو ہوتے ہیں سربراہ نہیں ہو سکتے۔ اسلام میں چونکا عورتوں کو بھی اسلام میں چونکا عورتوں کی یعنی اپنی بیوی کی اور بچوں کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری مرد پر ہے، اس لیے یہاں پر مرد کو عورتوں پر اس سینس میں یعنی کہ اس طور پر حاکم بنایا گیا ہے، اس لیے حاکم بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی خاندان کی عورتوں یعنی اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا تحفظ کریں گے، ان کی جان و مال کا تحفظ کریں گے، اور اپنی بیوی بچوں کی ساری ضروریات پوری کریں گے، ان کو ساری سہولتیں فراہم کریں گے، اور ان کے لیے کما کر لائیں گے تاکہ ان کو کھلا پلا سکے۔ یہ سب دوستو وہ ذمہ داریاں ہیں جس کی بنا پر مرد کو حاکم بنایا گیا ہے۔ یہاں حاکم سے مراد کوئی آقا نہیں ہے، حاکم سے مراد ہے کہ جو پورے خاندان کو چلاتا ہے، خاندان کو پال رہا ہے، یا پورے خاندان کا تحفظ کر رہا ہے، یا جس سے خاندان کا متعلق سوال ہوگا۔ دوستو اب یہاں کافی عورتوں کو بہت عجیب لگتا ہے کہ یہاں پر کیوں مردوں کو حاکم بنایا گیا ہے، جبکہ آپ اس آیت پر غور کریں تو یہاں ہمارے یہاں جو حاکم کا ایک بہت غلط تصور ہے کہ حاکم کوئی اچھی چیز ہے۔ حاکم اچھی چیز نہیں ہوتی، بلکہ جب آپ حاکم بن جاتے ہیں تو آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اور جو حاکم کے تحت لوگ آتے ہیں ان کے لیے سہولتیں ہوتی ہیں جو حاکم کو دینا لازم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ آیت تو مردوں کے لیے زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہاں مردوں کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ اگر آپ اس آیت کو غور سے دیکھیں تو یہاں آیا ہے کہ مرد حاکم اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنی عورتوں اپنی بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسا مرد ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، جو اپنے فرائض پورے نہیں کر رہا تو پھر بھی وہ حاکم ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو مرد اپنے تمام فرائض اچھی طرح پورے کرے گا، اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے گا، اچھی طرح پیش آئے گا، اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھے گا، وہی حاکم یعنی سربراہ یا سرپرست ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مرد کو حاکم نہیں قرار دیا گیا۔ آپ نے اس آیت کا صحیح سے ترجمہ کرنا ہے اور صحیح طرح سمجھنا ہے کہ یہاں آیا ہے وہی مرد حاکم ہے جو اپنی بیوی بچوں پر مال خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی کفالت کا ذمہ کھاتے ہیں اور ان کی ساری تمام ضروریات پوری کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، تو وہی حاکم ہے، یعنی کہ اپنے خاندان کے کفیل ہیں۔ اپنے خاندان کا کوئی آقا یا مالک نہیں ہے، صرف اپنے خاندان کے کفیل ہیں۔ حاکم سے مراد کفیل یا خاندان کا سرپرست یا سربراہ ہے جو خاندان کو چلاتا ہے۔ تو اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو اس آیت میں عورتوں کے لیے سہولت ہے، اس میں عورتوں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے کہ عورت کو کہا گیا ہے کہ عورت کی ذمہ ہے کہ وہ گھر میں رہے اور اپنے بچوں کی پرورش پہ اور اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دے، اور مرد کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کما کر لائے۔ اور تو اگر اس آیت نمبر 34 پہ غور کیا جائے تو آیت عورتوں کے ہی حق میں جاتی ہے کہ یہاں پر مردوں پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، جس کے متعلق اسلامی حکومت ایک بار سے سوال کرے گی۔ اگر کسی کے بال بچے بھوکے ہیں یا پھر اس کے بال بچوں کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس سے متعلق اس گھر کے مرد سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ اب آپ اسے اگر دیکھیں تو یہ ایک طرح سے عورتوں پر ذمہ داری نہیں ہے بلکہ مردوں پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، تب جا کر ان کو گھر کا حاکم یعنی کہ ایک سرپرست بنایا گیا۔ اب یہاں پر ایک بات مزید سمجھ لیں کہ یہاں پر آیا ہے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، دوسری کی فضیلت اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے افضل ہے۔ یہاں پر فضیلت سے مراد یہ ہے کہ کچھ صلاحیتیں دونوں میں مختلف ہیں، جس طرح کہ آپ مرد میں جس طرح کہ خدا نے قدرتی طور پر جو صلاحیتیں رکھی ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ باہر جا کر آرام سے کام کر سکتا ہے، لیکن وہ گھر میں بچے پالنا، بچوں کی تربیت کرنا، گھر کے کام کرنا ایک مرد کے لیے مشکل ہے۔ جس طرح کہ اس کی صلاحیتیں ہیں، ایک مرد یہ کام کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے یہ کام مشکل ہے، یعنی کہ اس کی صلاحیتیں ملی ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ ایک مرد کی جسامت ایک اور نسبت زیادہ سخت ہوتی ہے، وہ باہر جا کر سختیاں برداشت کر سکتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کر لا سکتا ہے، اس لیے اسلام نے اس پر یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور آپ اس کو اور اس کے برعکس اگر ہم عورت کو دیکھیں تو ایک عورت ایک صرف نازک ہے، اور اس لیے یہاں پر خدا نے
یہ خدا ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق گر کے دیا تاکہ اس پر کوئی زیادہ بوجھ بھی نہ ڈالا جائے۔ یہاں پر اب آپ یہاں پر آپ اگر ایک عورت کو یہ بھی کہا جاتا کہ وہ باہر جا کر کما کر بھی لائے اور بچوں کی تربیت بھی کرے اور بچوں کی اچھی پرورش بھی کرے، تو یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن یہاں پر صرف کہا گیا ہے کہ مردوں کا کام کمانا ہے اور اپنی بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنا ہے، اور عورتوں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کی اچھی پرورش کریں۔ یہاں پر تو آپ یہاں پر بھی انسان میں آ سکتا ہے کہ آخر کیوں کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہ فضیلت ہے۔ تو آپ اس کو ایک اور طرح سے سمجھیں کہ فضیلت یہاں پر اس طرح نہیں آئی کہ کوئی ایک دوسرے سے افضل ہے، کیونکہ آپ اسلام میں ہی مختلف جگہوں پر کئی جگہ پر مرد کو فضیلت دی گئی ہے اور کسی جگہ عورت کو فضیلت دی گئی ہے۔ تو اب میں آپ کو یہاں پر کچھ حدیث سے اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ جس طرح ایک جگہ پر ایک صحابی نے جو اسلام کے پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سوال کیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، یعنی مجھے سب سے زیادہ خیال کس کا رکھنا چاہیے، میں سب سے زیادہ خدمت کس کی کروں؟ تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ تمہاری ماں کا ہے۔ اور یہ جملہ آپ نے تینوں بار دہرایا۔ تینوں بار صحابی نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کس کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب تمہارے باپ کا، یعنی کہ یہاں پر عورت کو مرد پر فضیلت دی گئی ہے، اور صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین دفعہ فضیلت دی گئی ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، یعنی کہ ایک ماں جو عورت ہوتی ہے اس کو اتنی فضیلت دی گئی ہے کہ اس کے پاؤں تلے جنت رکھ دی گئی ہے، یعنی کہ اس عورت کی اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، اگر وہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اچھا صلہ پائے اور وہ اپنے خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور آخرت میں اور دنیا میں چاہتا ہے بھلائیاں کامیابی چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں جو کہ ایک عورت ہے اس کی خدمت کرے۔ تو اب آپ اس طرح دیکھا جائے تو کسی جگہ پہ اسلام نے عورت کو فضیلت دی ہے اور مرد پر کسی جگہ مرد کو فضیلت دی ہے عورت پہ، تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے کسی ایک جنس کو دوسرے جنس پر فضیلت دی ہے، بلکہ آپ اس کو دیکھیں تو اسلام کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں جو جنس ہیں ان کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں اور ان کو اپنی اپنی قابلیت کے مطابق ایک دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے، اور ان کو اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق بھی ہی کام دیے گئے ہیں۔ تو یہ دونوں اسلام تو یہ جو ہے نا یہ ہے دوستو اسلام کا موقف جو میں نے آپ کو اکثر پیش کر دی ہے۔ دوستو اب یہاں پر ایک اور ضروری بات سمجھ لیں کہ جب میں نے یہاں پر کہا ہے کہ مرد کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے پیسے کما کر لائے اور ان کی کفالت کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرد پر گھر کے کام کرنا یا بچوں کے ساتھ بیٹھنا یا ان کے ساتھ ان کی تھوڑی سی رہنمائی کرنا یا پھر ان کے ساتھ پیار محبت کرنا یا ان کی تربیت کرنا حرام ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک عورت کا بھی جو کام ہے وہ گھر میں رہے اور بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کرے، تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف بیوی کا اسلام میں یہ ہے کہ وہ ایک اور جو ہے وہ یعنی وہ جو بیوی ہے وہ صرف گھر میں رہے گی، اگر ضرورت پیش ہو، اگر ضرورت آئے گی اور اگر نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ صرف مرد کی آمدنی سے گھر کا خرچہ نہ چل رہا ہو، تو اسلام کے تمام علماء اس پر متفق ہے کہ ایک عورت بھی باہر جا کر کام کر سکتی ہے۔ جو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ مرد پر گھر کے کام کرنا اور بچوں کی پرورش کرنا اور تربیت کرنا، عورت کے لیے باہر جا کے کما کے لانا اور اپنے خاوند کی مدد کرنا اور اپنے خاندان کو چلانے میں اپنے خاوند کی مدد کرنا حرام ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بنیادی جو ہے نا ڈیوٹیز ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ فرائض ہیں جو بتائے گئے ہیں، بنیادی فرائض ہیں جو بتائے گئے ہیں کہ ایک مرد کا بنیادی فرض یعنی ایک باپ کو بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کما کر لائے، اور ایک عورت کو بھی یعنی جو ماں ہے اس کا بنیادی کام یا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی دیکھ بھال کرے، اپنے خاوند کی چیزوں کی دیکھ بھال کرے، اپنے خاوند کی مال کی دیکھ بھال کرے، اپنے خاوند کی عزت کی دیکھ بھال کرے، اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ اب اس آیت کے اگلے حصے کا مطالعہ کرتے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آیت کا اگلا حصہ کچھ یوں ہے، بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ دوستو یہاں پر سب سے پہلے تو میں وہی بات کی گئی ہے جو میں بھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اسلام میں ایک عورت یعنی کہ ایک بیوی کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ جب گھر میں ہوتی ہے، تو جب اس کا خاوند گھر پر نہیں ہوتا تو وہ اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں اپنے خاوند کی عزت کی، اپنے خاوند کے مال کی
نگہبان ہے اپنے خاوند کے مال کی اور خاوند کی عزت کی محافظ ہے، تو اسلام نے ایک عورت کو ایک بیوی کو یہ کہا ہے کہ وہ جب بھی اس کا خاوند گھر میں موجود نہ ہو تو وہ اپنے خاوند کے مال اور اپنے خاوند کی عزت، یہاں پر خاوند کی عزت سے مراد اس عورت کی عزت ہے، کیونکہ وہ عورت جو ہے وہ اس مرد کی بیوی ہے، اور اسے اس رشتے کی وجہ سے وہ مرد کی عزت بھی ہے۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ ایک عورت کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ اپنے مرد یعنی اپنے خاوند کی مال اور اس کی عزت یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرے اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں۔ دوستو اس کے بعد یہاں پر ان عورتوں کے بارے میں یہاں پر ان عورتوں کے بارے میں مرد یعنی خاوندوں کو حکم دیا گیا ہے جن سے انہیں کچھ نافرمانی کا اندیشہ ہو، یعنی کہ انہوں نے کچھ غلط کام کیا ہو اور کوئی گناہ کام کیا ہو، تو دوستوں سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کون سا کام ہے کہ جس پر یہ ہدایات کی جا رہی ہیں مردوں کو یعنی کہ خاوندوں کو، تو کہ وہ یہ اقدام اٹھائیں۔ تو سب سے پہلے ہم وہ کام ہمیں وہ کام سمجھنے ہوں گے۔ دوستوں اب ان کام سے مراد ان گناہوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے کچھ چھوٹا موٹا کام نہیں کیا یا پھر کسی نے کسی دن کوئی کھانا بنا کر نہیں دیا تو آپ جو ہے نا اس پہ وہ اس پہ ساری آیت میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ اس پہ لاگو کریں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہاں پر جو آیا ہے کہ اگر تمہیں اس سے نافرمانی کا اندیشہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہاری عورت یعنی تمہاری بیوی زنا کی مرتکب ہو، بدکاری کی مرتکب ہو، چوری کی مرتکب ہو یا پھر قتل کی مرتکب ہو، کہ اگر یعنی کہ اگر کسی کی بیوی یعنی جو ایک عورت کے کسی کی بیوی ہے وہ اگر اتنے بڑے بڑے گناہوں کی مرتکب ہوتی ہے، تب ایک مرد یعنی جو اس کا خاوند ہے اس کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ تم سب سے پہلے اپنی بیوی کو سمجھاؤ۔ اگر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تمہاری بیوی اس طرح کہ کسی بڑے جرم میں ملوث ہے، سب سے پہلے تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ۔ پھر کہا گیا ہے کہ اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتی یا بات نہیں سنتی تو تم اس سے الگ ہو جاؤ، یعنی اس کے ساتھ نہ سو اور اس کے ساتھ تعلق بھی قائم نہ کرو۔ اگر وہ اس سے بھی بات نہیں سنتی تو پہلے یہ دو اقدام آپ نے اٹھانے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو سمجھانا ہے، پھر سنایا پیار سے، پھر اس کا بسلہ کرنا ہے، اسے تعلق ختم کرنا ہے۔ پھر بھی اگر وہ عورت بہت سی زیادہ ضد پر آ گئی ہے اور وہ بات نہیں سن رہی ہے تو پھر یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اب اس عورت یعنی اپنی بیوی کو مار سکتے ہیں، لیکن دوستو آپ نے یہاں اس آیت کو بہت احتیاط سے پڑھنا ہے، کیونکہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مذہب کے بارے میں پڑھ رہے ہوں تو آپ اس مذہب کی جب کتاب پڑھ رہی ہیں تو آپ نے اس کے لوگوں کو سنیں ہی نہ کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی یہ کتاب پڑھیں یا اس آیت کو پڑھیں تو آپ نے خود ہی اس کا مطلب نہیں نکال لینا یا خود سے اس کا مطلب اخذ نہیں نکال لینا، بلکہ آپ نے جو اسلام کے علماء ہیں آپ نے ان کی اس بارے میں رائے جاننی ہے کہ وہ آخر اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو آیا یہ ہے کہ پھر تم انہیں مار سکتے ہو، تو اس مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی مرد کو یا کسی خاوند کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو وحشیانہ طریقے سے مارے، یا پھر یہاں پر مارنے سے مراد اس طرح مارنا ہے جس طرح کوئی باپ یا کوئی ماں اپنے چھوٹے بچے کو سمجھانے کی نیت سے ہلکا سا مار دیتی ہے، یا پھر اس مارنے میں بھی چہرے پر مارنا یا پھر کسی ایسی جگہ یا پھر اتنی بری طرح سے مارنا کہ نشان پا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوستو کچھ علماء کے نزدیک تو مارنا بالکل حرام ہے اسلام میں، لیکن کچھ علماء اس آیت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام میں کہا گیا کہ اگر وہ عورت بہت ہی زیادہ ضد پر اور بہت ہی حق درمی پر آ جائے اور بھائی کے کام کے مرتکب ہو تو تب جا کر پہلے سمجھائیں گے، پھر اس کے اپنا بسلہ کریں گے، اگر پھر باز نہیں آئے گی پھر جا کر اسے آپ ہلکا سا جھنجھوڑ سکتے ہیں یا ہلکا سا مار سکتے ہیں، جس طرح ایک ماں یا باپ اپنے بچے کو مارتا ہے۔ اس میں بھی باقاعدہ جو اسلام کی پیغمبر ہیں ان کی حدیث ہے کہ آپ نے عورت یعنی بیوی کو چہرے پر ہرگز نہیں مارنا اور اتنے برے طریقے سے نہیں مارنا کہ کوئی نشان پا جائے، بلکہ ہلکا سا سمجھانے کی نیت سے جھنجھوڑنا ہے تاکہ وہ بات سمجھے۔ اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے یہ اس نیت سے نہیں مارنا کہ آپ اپنا کوئی غصہ اس پر نکالیں، آپ نے اس نیت سے ہلکا سا اس کو جھنجھوڑنا یا مارنا ہے کہ آپ اس کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو اس غلط کام کے مرتکب ہو رہی ہے وہ کام چھوڑ دے، اور آپ نے اس کو سمجھانے کی نیت سے ہلکا سا جھنجھوڑنا ہے۔ اور پھر یہاں کے خدا نے یہاں پر یہ بات کرنے کے ساتھ ہی خدا نے کہہ رہا ہے کہ اس آیت کے آخر میں کہ پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائے یعنی کہ وہ غلط کام اور سرکشی کے کام چھوڑ دے تو ان پر زیادتی کرنے کا کوئی بہانہ تلاش نہ کرو۔ تمہاری جائز نہیں ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر بھی تم انہیں مارو یا پھر بھی تم انہیں تانے مارو یا پھر بھی تم انہیں ان پہ تشدد کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو اگر انہوں نے وہ غلط کام چھوڑ دیا تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم انہیں کچھ تنگ کرو اور مارو پیٹو۔ دوستو اس
ضمن میں آپ کو میں ایک اور بات پتہ چل دوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ آیا کہ اگر عورت کسی جرم کی یا کسی بڑے گناہ کی مرتکب ہوتی ہے تو اس کا جو مرد یعنی اس کا جو خاوند ہے وہ کیا کرے؟ یعنی یہاں پر خاوند کو رعایت دی جا رہی ہے کہ اگر اس کی بیوی کچھ بڑے جرم یا گناہ کی مرتکب ہوتی ہے تو وہ کیا کرے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج کے معاشرے میں بھی، آج سے پہلے بھی اکثر اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت اکثر جگہ پر مظلوم ہوتی ہے، یعنی کہ ظلم کا شکار ہوتی ہے۔ وہ عورت وہ ہوتی ہے جو ظلم کا شکار ہوتی ہے، جبکہ اکثر جگہ پہ جو مرد ہے وہی بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اسلام کی اس کتاب قرآن پاک نے اس آیت میں ان مردوں یعنی ان خامدوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کیا کریں جن کی بیویاں نافرمان ہوتی ہیں یا پھر کوئی گناہ کرتی ہیں، کوئی بڑا جرم کرتی ہیں۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ جو معاشرے کا بنیادی مسئلہ ہے، جو معاشرے میں اکثریت میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ جو اکثریت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہی زیادہ یاش ہوتا ہے، اور مرد ہی اکثر گناہ گار کا اور بڑے بڑے جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کی اس کتاب قرآن پاک نے ان بیویوں کو کوئی ہدایت دی ہے کہ وہ اگر ان کا مرد کسی جرائم کا مرتکب ہوتا ہے تو یا کوئی برائی کے کام کو مرتکب ہوتا ہے اور اس کے بیوی بچے گھر پہ موجود ہیں اور وہ باہر جا کر دوسری عورتوں کے ساتھ افیئر چلاتا ہے یا پھر ایسے کوئی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، تو آخر اب وہ بیوی کیا کرے؟ تو دوستو اس کا جواب بھی یہی آیت ہے۔ دوستو اس آیت میں جس طرح مردوں یعنی خامدوں کی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر ان کی بیوی کسی بہت بڑے جرم یا گناہ کی مرتکب ہے تو وہ اس کو پہلے سمجھائیں گے، پھر بسلا کریں گے، پھر اس کو ماریں۔ تو یہی سب چیزیں جو ہے عورتوں یعنی بیویوں کے لیے بھی ہیں کہ اگر ان کا مرد یعنی ان کا خاوند کسی بہت بڑے گناہ یا جرم کا مرتکب ہو رہا ہے تو عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مرد یعنی اپنے خاوند کو پہلے سے سمجھائے، پھر اسے اپنا بسلا کرے، اور پھر اگر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ اس کا مرد بات نہیں سن رہا اور ضد پر اڑا ہوا ہے تو یہاں پر وہ عورت اپنے خاوند کو مار بھی سکتی ہے، جس طرح اس کا خاوند مار سکتا ہے جب اس کی بیوی کوئی برا کام کرے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ اصول صرف کسی ایک جنس کے لیے نہیں ہے۔ اگر مرد زیادہ ضد پر آیا ہوا ہے، جو کہ بہت برا گناہ کام کر رہا ہے، تو اس کی بیوی بھی اس کو مار سکتی ہے۔ دوستوں اس سب کے علاوہ اس صورت کے آخر میں عورتوں کو یعنی ان بیویوں کو جن کے خاوند کوئی گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں یا پھر غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، ان کو ہدایت دی گئی ہے، جس کا مطالعہ بھی ہم اس آیت اس جو سورت ہے اس کے آخر میں جا کر جب وہ آیت آئے گی تب کریں گے کہ ان کو کیا ہدایت دی گئی ہے۔ یہ بہت ہی حساس اور متنازع آیا تھی، اس کا میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو اچھی طرح سے آپ کو مطلب سمجھا دوں اور آپ کو اس کتاب کا جو موقف ہے یعنی کہ جو اسلام کے علماء اور مسلمان ان کا موقف ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اب اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو بھی اس کے متعلق اپنی رائے بنائیں۔ میرا کام تھا آپ تک اسلام کا پیغام پہنچانا اور مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے جو اس کتاب قرآن مجید سے اخذ کیا گیا ہے وہ آپ کو بتانا مجھے مقصود تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی سمجھ نہیں آیا تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ دوستو اب اگلی آیت نمبر 35 میں خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو ایک بندہ مرد کے خاندان سے اور ایک بندہ بیوی کے خاندان میں سے یعنی عورت کے خاندان میں سے آ جائے اور ان دونوں خاوند بیوی کے درمیان صلح کروا دے۔ اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کے دل میں سے ان دونوں کے لیے میل دور کر دے گا۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 36 میں کہا گیا ہے کہ ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، یتیموں، محتاجوں، ہمسایوں اور راہگیروں اور غلاموں سے اچھی طرح پیش آؤ، ان کے ساتھ بھلائی کرو، بھلائی والا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اس کے علاوہ آیت نمبر 36 میں کہا گیا کہ خدا کو وہ شخص پسند نہیں جو غرور کرتا ہے، خدا کو غرور اور عقل کرنے والا شخص پسند نہیں۔ اس طرح اگلی آیت نمبر 37 میں کہا گیا کہ خدا کو کنجوس آدمی جو کنجوسی کرتا ہے وہ بھی خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگلی آیت نمبر 38 میں کہا گیا ہے کہ جو بہت زیادہ دکھاوا کرتا ہے یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ کو وہ بھی پسند نہیں۔ تو دوستو یہاں پر یہ ان کو شریعت میں اسلام کے خاندانی اور معاشرتی نظام بتایا گیا ہے اور مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ دوستو اب آتے ہیں آیت نمبر 58 اور 59 کی طرف، اس میں اسلام کا پورا سیاسی اور قانونی نظام بتا دیا گیا ہے۔ یہ دو آیت نمبر 58 اور 59 قرآن مجید کی نہایت اہم آیات ہیں جن میں اسلام کا ایک سارا سیاسی، قانونی اور دستوری نظام موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی سیاسی نظام بناتے ہیں اس میں مناسب ہوتے ہیں جن کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور اختیارات بھی، لہذا ان مناسب کے انتخاب میں آپ کی رائے کی حیثیت امانت کی ہے۔ آپ اپنی رائے دیکھ بھال کرنے
کو کہ کون کون اس کا اہل ہے۔ اگر آپ نے ذات، برادری، رشتہ داری وغیرہ کی بنا پر یا مفادات کی لالچ میں یا کسی کی دھونس میں کی وجہ سے کسی کے حق میں رائے دی تو یہ صحیح خیانت ہے۔ حق رائے دہی ایک امانت ہے اور کسی امانت کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ عام معنی میں بھی امانت کی حفاظت ضروری ہے اور جو بھی امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں یہ بات اجتماعی زندگی کے اہم اصولوں کی حیثیت سے آ رہی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ گویا پہلی ہدایت سیاسی نظام سے متعلق ہے کہ سربراہ ریاست کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر ہوگا، جبکہ دوسری ہدایت عدلیہ کے استحکام کے بارے میں ہے کہ وہاں پر بلا امتیاز ہر ایک کو عدل و انصاف میسر آئے گا۔ اگلی آیت نمبر 59 میں تیسری ہدایت لیجسلیچر کے بارے میں آ رہی ہے کہ اسلامی ریاست کی دستوری بنیاد کیا ہوگی۔ جدید ریاست کے 3 ستون انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ گنے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 51 میں انتظامیہ اور عدلیہ کا ذکر ہے۔ اب آیت نمبر 59 میں مقننہ لیجسلیچر کا ذکر ہے کہ قانون سازی کے اصول کیا ہوں گے۔ قانون سازی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور جو حکومت والے ہیں ان کا، اور پھر اگر تمہیں کسی بات کا جھگڑا ہو اٹھے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حضور رجوع کرو۔ دوستو اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اسلامی ریاست میں اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانا جائے گا، یعنی کہ اگر کوئی بھی جرم، یعنی کوئی بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہم نے معاشرے میں لے کر آنی ہے، کسی بھی سزا کو معاشرے میں ہمیں نفاذ کرنا ہے، یا پھر جو بھی ہمیں معاشرے میں سیاسی، معاشرتی اور معاشی نظام کو نفاذ کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لینی ہوگی اسلامی ریاست بناتے ہوئے۔ اور اگر کسی معاملے میں اختلاف آتا ہے، یعنی کہ مختلف لوگ اپنی مختلف رائے پیش کر رہے ہیں، تو آپ اس کی بات سنیں، تو آپ کسی کی بات سنی جائے گی، اس کا تعین کی جائے گا کہ سب لوگ اپنی رائے پیش کریں گے، اور اس وقت جو عدلیہ میں بیٹھا ہوگا، قاضی ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کی رائے بہتر ہے اور اس کو نافذ کیا جائے۔ اس ایک بار یاد رکھیں کہ یہ کسی کی بھی ذاتی رائے نہیں ہوگی، بلکہ کسی بھی اسلامی ریاست پہ کوئی بھی اپنی ذاتی رائے پیش نہیں کر سکتا، بلکہ تمام فیصلے اسلامی ریاست میں قرآن اور حدیث کے تحت ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اسلامی ریاست میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو مد نظر رکھ کر ہی قانون سازی کی جاتی ہے، اس کے بعد جا کر خود سے قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہے دوستو اسلام کا ایک پورا سیاسی اور قانونی نظام۔ دوستو اگلی آیت نمبر 75 میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے جو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑو، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے جو دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوتے ہیں مرد اور بچے جو کسی ظالم حکمران کے تحت کسی ملک میں رہ رہے ہیں اور ظالم حکمران کے ظلم برداشت کر رہے ہیں، تو تمہارے لیے یہ فرض ہے کہ تم جا کر ان کو بچاؤ۔ تو دوستو اب جہاد کے متعلق میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی تھی جب میں نے اسے بغیر کیا تھا، میں یہاں کا مطالعہ کیا تھا، تو آپ جا کر میری وہ اس سیریز کی وہ ویڈیو جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی بات کی گئی ہے کہ دنیا میں مظلوم لوگ ہیں جو ظالم حکمران کے خلاف کے تحت رہ رہی ہیں، ان کی مدد کرو، اس کے لیے جہاد کرو۔ آیت نمبر 79 میں خدا کی طرف اطاعت اور راضی کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو تم یہ سوچو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور جب بھی تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، یعنی کوئی نقصان ہو جائے، تو تم یہ سوچو کہ یہ تمہارے کاموں کا نتیجہ ہے، کہ یہ تمہارے مال کا نتیجہ ہے جو تمہیں اس مشکل کا سامنا یا اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آیت نمبر 85-86 میں ایک دفعہ پھر اسلام کا معاشرتی نظام بیان کیا گیا ہے، اور بیان کرتے ہوئے اور کہا جا رہا ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر کسی کی سفارش کرنا بھی بعض اوقات ضروری ہوتا ہے۔ کوئی شخص ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، آپ جانتے ہیں کہ صحیح آدمی ہے، بروپیہ نہیں ہے، دوسرے شخص کو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، تو آپ کو دوسرے شخص کے پاس جا کر اس کے حق میں سفارش کرنی چاہیے کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ واقعتاً ضرورت مند ہے، اس طرح اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور اس نیکی کے ثواب میں آپ بھی صدار ہوں گے۔ اس طرح کسی پر کوئی مقدمہ قائم ہو گیا ہے اور آپ کو کیل میں اس کی بے گناہی کے بارے میں حقائق و شواہد ہیں، تو آپ کو عدالت میں پیش ہو کر یہ حقائق و شواہد پیش کرنے چاہیے۔ اس آیت نمبر 85 کی روح سے نیکی، بھلائی، خیر و عدل اور انصاف کی خاطر اگر کسی کی سفارش کی جائے تو اللہ اس کا جو ثواب عطا فرمائے گا، لیکن اگر کسی نے کسی کی جھوٹی اور غلط سفارش کی، حقائق توڑا اور مروڑا، تو وہ بھی اس جرم میں شریک ہو گیا، اور وہ اس جرم کے سزا میں بھی صدار ہوگا۔ آیت نمبر 86 میں کہا جا رہا ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ ایسے دوئیہ کلامات رائج ہوتے ہیں جو معاشرے
کی جو معاشرے کے افراد باہمی ملاقات کے وقت استعمال کرتے ہیں، جیسا مغربی معاشرے میں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ وغیرہ، عرب میں جب اسلامی معاشرہ وجود میں آیا تو دیگر دعائیہ کلمات بھی باقی رہے، البتہ السلام علیکم کو ایک خاص اسلامی شعار کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس آیت میں دائر کی جا رہی ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے تو اس کے جواب کے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس سے بہتر طریقے سے جواب دو۔ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر کے اسے جو ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر کے اسے لٹائے، اگر یہ نہیں کہ تو کم از کم اس کے الفاظ اسی کی طرف لٹا دو۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں انسانی زندگی میں ان کی بھی اہمیت ہے۔ ان معاشرتی اداب سے معاشرتی زندگی کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے اور اس آپس میں محبت اور مودت پیدا ہوتی ہے۔ دوستو آپ آگے قتل عمد اور قتل خطا کا ذکر ہوا ہے، قتل ان کی سزائیں بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے قتل خطا کا ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 92 میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو یعنی قتل خطا ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے گا اور جو مقتول ہیں ان کے ورثاء کو دیت یعنی خون بہا ادا کرے گا، اور یہ جو ہے یہ مقتول کے وارثین کا حق ہے کہ ان کو دیت یعنی خون بہا ادا کیا جائے۔ اب اگلی آیت نمبر کسی میں قتل عمد کی سزا بیان کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے کسی کا قتل کیا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا بدلہ جہنم ہے اور وہ مدتوں اسی میں رہے گا۔ دوستو یہاں پہ بہت سخت عذاب کی اس کو وعید سنائی گئی ہے جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ دوستو یہاں پر صرف مسلمان کا ذکر آیا ہے، لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں قتل ایک کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور اس کی بہت سخت سزا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے ایک شخص کو بھی نہا قتل کیا تو ایسا ہی ایسا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کیا۔ تو آپ اس سے آپ نظر لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوستو اس سورت کے شروع میں بھی یتیموں کا ذکر آیا تھا، وہاں پر بھی یتیم لڑکیوں کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ اب یہاں آیت نمبر 127 میں پھر یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ سے یتیم لڑکیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دیں کہ اگر تم اس نیت سے اس یتیم لڑکے سے شادی کر رہے ہو، اگر تم اس نیت سے یتیم لڑکے سے شادی کر رہے ہو کہ ان کو کوئی والی وارث نہیں ہے یعنی ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو تم ان کا حق میں بھی ادا نہیں کرو گے اور تم ان کے ساتھ جو چاہے کرو گے، تم ان سے انصاف کرو گے کیونکہ تمہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ ان بیچاری یتیم لڑکیوں کو کوئی والی وارث یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اگر تم اس لیے نکاح کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہت برا ہے۔ تو تم اس لیے اگر نکاح کر رہے ہو تو پھر تم اس نیت سے نکاح مت کرو اور انصاف پر قائم رہو، اور اللہ جو ہے نا وہ تمہارے سارے کام دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے۔ دوستو اب وہ آیت آ گئی ہے جس کے میں نے آپ کو بھی پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر کسی عورت کا مرد ہے، کسی کے خاوند اگر یاش ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں کے کاموں کا مرتکب ہے، بیوی کو حقوق ضروریات پوری نہیں کرتا اپنی بیوی کی، تو اب بیوی کے لیے کیا ہدایت دی گئی ہیں قرآن پاک میں، تو وہ اب آ گئی ہیں۔ آیت نمبر 128 میں کہا گیا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہو، اس کے حقوق نہ ادا کر رہا ہو، بے جا روب گا رہا ہو، ٹھونس دیتا ہو، بلا وجہ ستاتا ہو، تنگ کرتا ہو اور تنگ کر کے مہر معاف کرانا چاہتا ہو، یا اگر بیوی کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرے کہ اسے بلیک میل کر کے اس کے والدین سے دولت ہتھیانا چاہتا ہو۔ تو دوستو یہ ساری خباستیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور عورتیں بیچاری ظلم ستم کی چکی میں پستی رہتی ہیں۔ آیت زیر نظر میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا، یا اگر شوہر زیادتی کر رہا ہو اور وہ بیوی کے حقوق نہ ادا کر رہا ہو، یا اس کی طرف میلان ہی نہ رکھتا ہو، کوئی نئی شادی کر لی ہو، اب ساری توجہ نئی دلہن کی طرف ہو، تو یہاں اس آیت میں کہا گیا ہے کہ تم صلح کر لو۔ یہاں صلح سے مراد یہ ہے کہ سارے معاملات بہم طے کر کے اور خلا لے لیکن خلا لینے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا، اور اگر لیا ہے تو کچھ واپس کرنا پڑے گا۔ دوستو اب اگلی آیت نمبر 129 میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایک سے زائد شادی کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم بظاہر اپنی تمام بیوی کو ان کے حقوق دے رہے ہو۔ مثلا اگر تمہاری 2 بیویاں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک دن ایک بیوی کے پاس جاتے ہو اور دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس جاتی ہو، اور اس طرح تم نے ان کے حقوق بظاہر ادا کر رہے ہو، لیکن کسی ایک بیوی کی طرف تمہارے دل کا میلان کم ہو اور دوسری کی طرف زیادہ ہو، تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرو، اور کوشش کرو کہ دونوں بیویوں کو ایک جتنی محبت کرو اور ان دونوں سے ایک جتنا میلان رکھو۔
جیسے خدا نے اسلام میں طلاق کا راستہ کھلا رکھا ہے کہ میاں بیوی جب چاہیں اپنی رائے جدا کر سکتے ہیں۔ اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں آیت نمبر 130 میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو بھی کوئی بہتر رشتہ مل جائے جو اس کے ساتھ مزاجی موافقت رکھنے والا ہو، اور اس شوہر کو بھی اللہ کوئی بہتر اور بیوی دے دے۔ میاں بیوی کا ہر وقت لڑتے رہنا، دنگا فساد کرنا اور عدم موافقت کے باوجود طلاق کا آپشن استعمال نہ کرنا بے وقوفی ہے۔ دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں کئی مذاہب یا تہذیب و ثقافتیں ہیں جہاں پر اگر ایک دفعہ کسی مرد اور عورت کی شادی ہو جائے تو وہاں پر پھر ان کی طلاق ہونا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ طلاق کو بہت غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام میں اس کا ایک بہت ہی اچھا تصور پیش کیا گیا ہے کہ اگر کسی دو مرد عورت کی اگر اب میں سوچ نہیں ملتی تو یا پھر ان کی کسی وجہ سے نہیں بنتی تو طلاق لے سکتے ہیں اور اپنی رائے جدا کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ خدا نے ان کے لیے کسی میں بہتری رکھی ہو اور ان کو خدا کوئی ایسا جیون ساتھی دے دے جن سے ان کی سوچ ملتی ہو اور وہ ہنسی خوشی رہ سکیں۔ دوستو آیت نمبر 135 میں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دیتے چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو، تمہارے ماں باپ کا یا رشتے دار کا نقصان ہو، لیکن تم گواہی لازمی دو۔ دوستو اس آیت میں خدا کہہ رہا ہے کہ تم نے پوری دنیا میں انصاف کا یعنی کہ خدا کا نظام قائم کرنا ہے، اور یہاں پر گواہی دینے سے مراد یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو خدا کا پیغام خدا کا نظام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس خدا کا پیغام پہنچانے کی کوشش میں چاہے تمہیں اپنا نقصان ہو، تمہارے ماں باپ کا نقصان ہو، تمہارے رشتے داروں کا نقصان ہو، تم نے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ بس تم نے پوری دنیا میں خدا کا نظام پہنچانا ہے، خدا کا نظام نافذ کرنا ہے اور حق بات کرنی ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ ہے، تمہارے رشتے دار ہیں، یا کوئی بھی بہت امیر آدمی ہے یا بہت غریب آدمی ہے، تم نے اس کو نہیں دیکھنا اور اپنی خواہشات کو اور نہ اپنی خواہشات کو دیکھنا ہے، بلکہ تم نے حق بات کو پہچاننا ہے اور پھر پوری دنیا میں اس کو پھیلانا ہے، اور جو خدا کا پیغام ہے وہ تم نے پوری دنیا میں پھیلانا ہے اور اس کو نافذ کرنا ہے۔ اب اس صورت کی آخری آیت نمبر 176 میں وراثت کا جو اپنے ایک قانون رہ گیا تھا اس کے متعلق ہدایت دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کلالہ یعنی وہ مرد یا عورت جس کے نہ والدین ہوں نہ اولاد، تو اس کی وراثت اس کے بہن بھائیوں میں کس طرح تقسیم ہوگی۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کی صرف ایک بہن ہے تو اس کی وراثت میں سے اس کی بہن کا آدھا حصہ ہے، اگر صرف اس کا بھائی ہے تو وہ اپنی بہن کی ساری وراثت کا وارث ہوگا، اور اگر اس کی دو بہنیں ہیں تو ان میں سے وہ دونوں اس کی وراثت کی 2/3 کی مالک ہوں گی، اور اگر زیادہ بہن بھائی ہیں تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، یعنی ایک عورت کو ایک مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ ملے گا۔ دوستو آسان لفظوں میں جو حکم ہے کسی مرد یا عورت کے لیے اس کی اولاد کے لیے تھا، وہ یہاں پر بھی وہی حکم لگتا ہے کہ اگر کسی ایک بیٹی تھی تو اس کا آدھا حصہ ملا تھا، اگر کسی کا ایک بیٹا تھا تو اس کو پورا حصہ ملا تھا۔ تو دوستو یہی حکم کلالہ یعنی اس مرد یا عورت کے لیے ہے جس کا کوئی اولاد یا بھی نہ ہو، والدین بھی نہ ہو۔ دوستو لیکن یاد رکھیں کہ اس سے پہلے اس صورت میں کہ شروع میں خیافی بہن بھائیوں کا ذکر آیا تھا جب وراثت کے قوانین بیان کی جا رہے تھے، تو اس کا ذکر میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کیا تھا۔ دوستو اس کے علاوہ بھی بہت سارے وراثت کے اور قوانین تھے جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتائے تھے، تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ جا کر لازمی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو یہاں پر ہماری یہ سورہ نساء ختم ہو گئی ہے، اور دوستو یہ بہت ہی ایک حساس اور متنازع صورت تھی جس پہ کافی زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں، تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو یہ صورت اچھی طرح سمجھا سکوں، اس کا معنی مفہوم سے سمجھا سکوں، اور جو اسلام کا نظریہ ہے، جو اسلام کا تصور ہے جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے وہ صحیح معنوں میں آپ تک پہنچا سکوں۔ دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اور آخر میں ہر بار کی طرح میں پھر کہتا ہوں کہ آپ اس مشن میں میں اکیلا نہیں ہوں، آپ سب میری ٹیم ہے، اس لیے اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تب بھی، اگر میری رائے سے اتفاق نہیں کرتے، آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں تب بھی، اگر آپ کی اپنی رائے ہے تو تب بھی آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میں نے کمنٹ سیکشن کو آپ لوگوں کے لیے ہی کھلا رکھا ہوا ہے، تاکہ ہم اسی طرح ایک علمی بحث کر کے دلائل پیش کر کے ایک اچھے نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں، اور دنیا میں موجود برے لوگوں کو جو انسانیت کے خلاف کام کر رہے ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کو ہرا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔